खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नादरीन को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब सही सलामत और तंदुरुस्त और तवाना होंगे। आपके ख़ानदानों में खुशी और शादमानी होगी और हमेशा इसी तरह रहे। तो नाजरीन, खुदावंद यीशु मसीह के फजल करम से हम बाइबल मुक़द्दस का एक बहुत बड़ा जामे मज़मून मसीही इल्मुल आखरत क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी सीख रहे हैं। किताब मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे अबवाब, आयात, हवाला जात और कुछ कुतुब भी मौजूद हैं जो इल्मुल आखरत के ताल्लुक़ से बहुत ही मुफीद बहुत ही मुफीद मवाद फ़राहम करती हैं। लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम आने वाले वक्त के बारे में सीख सकें। तो हम मुकाशफा की किताब की तफसीर जो है वो आयत बाय आयत सीख रहे हैं। और आपको याद होगा कि अब तक हमने मुकाशफा की किताब के पहले बाब की 17 आयत तक सीखा हुआ है और 18वीं आयत में से हम सीख रहे थे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके लिए कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करूं या हम सीखें, आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद कर और दुआ मांगें। कादिर मुतलक खुदा, सारा जलाल सारी इज्जत तेरे कदूस बाबरकत नाम को मिले। मैं अपने आप को तेरे पाक हाथों में देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। बाप, इब्लीस की सारी कोशिशें जो कलाम सीखने में रुकावट का सबब बनती हैं, यीशु के नाम से चली जाए। सारे मीडिया को तेरे कदूस हाथों में देता हूं। ऐ खुदावंद खुदा, मुझे दानाई, अकल, फहम अता कर ताकि तेरे पाक कलाम को बयान करूं। ऐ खुदावंद खुदा, इसी तरह तमाम सामीन नाजरीन को तेरे पाक हाथों में देता हूं। PMI चैनल को तेरे पाक हाथों में देता हूं। ऐ खुदावंद खुदा, सारे स्टाफ पर तेरी बरकत हो जो दिन रात तेरे कलाम अक़दस को फैला रहे हैं। ऐ खुदावंद खुदा, तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूं जिसने मुझे मौका फराहम किया कि मैं इस किताब को बयान कर सकूं। आज जो कुछ हम तेरे कलाम में से सीखें हमारे लिए बरकत, बहाली, आज़ादी का सबब ठहरे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से आमीन। तो नाज़रीन, हम मुकाशफा की किताब के पहले बाब की 18वीं आयत में से सीख रहे थे। मैं चाहता हूं कि हम एक बार फिर इस आयत की तिलावत कर लें ताकि हम इसके बारे में मज़ीद कुछ जान सकें। तो 18वीं आयत में यूं मरकूम है, और जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल उबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। आपको याद होगा कि पिछले पैगाम में बड़ी तफसील के साथ मैंने कोशिश की थी कि हम आलमे अरवाह के बारे में सीख सकें, और मैंने इस बात का भी इतराफ़ किया था कि ताहाल इन सारी बातों को वसूख के साथ, फसाहत के साथ बयान करना या एक तरफा फैसला दे देने का यही है, बहुत मुश्किल है। और मुझे ये कहते हुए कोई झिझक महसूस नहीं होती कि पौलुस के साथ मिलकर हम सबको इतराफ़ करना पड़ता है कि अभी हमें आईना में धुंधला सा दिखाई देता है। और मुकाशफा की किताब के हवाले से खुसूसन मैंने शुरू में ये बात कही कि बड़े बड़े उलमा ने, मुफस्सरीन ने, डॉक्टर्स ने, स्कॉलर्स ने इस बात का इतराफ़ किया कि मुकाशफा की किताब के अंदर बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी है, इस्तिलाहात हैं जिनके बारे में यकीनी तौर पर या वसूख से कहना बहुत मुश्किल है। तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी बातें हैं जब तक हम खुदा ताला के हुजूर में चले नहीं जाते हम अपनी अकल से उन्हें पूरी तरह नहीं समझ सकते। लेकिन खुदा के फजल से मैंने खुदा का अदना सा खादम होने के ताल्लुक से कोशिश की थी कि आपको आलमे अरवाह के बारे में बता सकूं।
تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہمارے اردو ترجمے میں جو ہر طرح سے ریلائبل ہے، قابل اعتماد ہے، اس میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور جب ہم انگلش تراجم دیکھتے ہیں تو بہت سارے انگلش تراجم، جن میں میں صرف ایک دو بتا دینا چاہتا ہوں، کنگ جیمز ورژن اور نیو انٹرنیشنل ورژن، ان کے اندر جہاں ہمارے اردو ترجمے میں لفظ عالم ارواح استعمال ہوا ہے، وہاں لفظ ہیل استعمال ہوا ہے، ڈیتھ لفظ استعمال ہوا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھر ہمیں اس کا جو جینوئن ٹیکسٹ ہے، یعنی یونانی جو اس کا اصل ٹیکسٹ ہے، اس کی طرف اس لیے رجوع کرنا پڑتا ہے کہ اصل زبان میں جا کر آپ اس بات کی جو ہے وہ جانکاری حاصل کرتے ہیں، ہمیں اس کی روٹس کے بارے پتہ چلتا ہے. تو خدا ان کے فضل سے میں نے کو بتایا تھا کہ یونانی زبان میں عالم ارواح کے لیے جو وہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہیڈیس لفظ لکھا ہوا ہے، جو کہ ایک یونانی کہانی تھی جس کے مطابق انڈر ورلڈ کا جو بادشاہ ہے وہ ہیڈیز ہے، اور اس کی ملکہ، یہ دونوں وہاں پہ حکومت کرتے ہیں، اور تمام مرنے والے لوگوں کے یہ بادشاہ ہیں اور نچلی دنیا کے یہ کنگ ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا کیوں، جبکہ ہم ان عقائد کو یا تعلیمات کو مانتے نہیں ہیں، تو یوحنا نے جو اس کا لکھاری ہے آخر یہ لفظ کیوں لکھا. اور پھر میں نے بالتفصیل آپ کو یہ بتایا تھا کہ بہت سارے ایسے الفاظ ہمارے پاس آج ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں، ہماری مسیحی وہ قدری کا حصہ ہیں، ہمارے ساتھ وہ منسلک ہیں، منسوب ہیں، وہ جیسے کلیسیا، اور جس طرح بائبل، بپتسمہ. اور جب ہم ان الفاظ کی ایٹمالوجی دیکھتے ہیں، روٹس دیکھتے ہیں، بنیاد دیکھتے ہیں، تو وہاں ان کا وہ مقصد نہیں جو میں آپ لے رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ پوری دنیا کے اندر لفظ چرچ اقوام عالم میں اس کا مقصد کلیسیا یعنی کرسچن یا مسیحی لیا جاتا ہے، یا مسیحوں کے ساتھ ہی کنسرن کیا جاتا ہے. لیکن یونانی جو لوگ تھے وہ اپنی عام جماعت کو اکلیسیا لفظ استعمال کرتے تھے. یعنی اگر شام کو ان کی کوئی مجلس ہے، میٹنگ ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اکلیسیا آ چکی ہے، اور ہم نے وہیں سے لفظ کلیسیا لیا، اور اس کا مفہوم اور مقصد مسیحی یا نجات یافتہ لوگوں کا گروہ ہے، بلائے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کیے ہوئے لوگ ہیں. اسی طرح میں نے کو بتایا تھا کہ آج سے قریب 2000 سال پہلے یونانی خواتین جب بازار میں جاتی اور ایک سفید دوپٹہ خریدتی، اور بعد میں وہ ڈائر کے پاس جاتی اور کہتی کہ بیپٹیزو، اسے ڈبو دو، رنگ کر دو اسے. تو ناظرین، اسی طرح لفظ بائبل پوری دنیا کے اندر آج اس کا مطلب جو ہے دا سیکرڈ بکس آف کرسچنس، مسیحوں کی کتب مقدسہ. لیکن جو اس کی ایٹمالوجی ہے، جو اس کی روٹ ہے، بنیاد ہے، وہ ببلیہ لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب کتابیں ہیں. وہ فزکس بھی ہو سکتی ہے، وہ کیمسٹری بھی ہو سکتی ہے، اور وہ میتھمیٹکس بھی ہو سکتی ہے. تو وہ اس کے لیے ببلیہ لفظ استعمال کرتے تھے. لیکن آج بائبل کا ایک ہی مقصد ہے. تو اسی لیے اسے ٹیکنیکلی ہک ورڈ کہا جاتا ہے، کہ ایسا لفظ جس سے ہمارا پورا مفہوم جو ہے واضح ہو جائے. بھلے ہم ان لفظوں کی جب ایٹمالوجی دیکھتے ہیں، بنیاد دیکھتے ہیں، تو ہمیں اچھے نہیں لگتے. اور میں نے کو بتایا تھا تفصیل کے ساتھ مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی 10ویں آیت میں کہ خداون کے دن میں روح میں آ گیا. تو خداون کے دن کو بتاتے ہوئے میں نے
آپ کو بتایا تھا کچھ لوگ اسے سنڈے سمجھتے ہیں خدا کا دن، لیکن ایسا نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 4 اناجیل کے اندر ہفتے کا پہلا دن لکھا گیا ہے. بہت بعد میں جب تاریخ کا تعین ہوا، کیلنڈر بنا، تو سنڈے لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا. ہم اسے اتوار کہتے ہیں. اگر آپ اس کو اس طرح پڑھیں سنڈے تو سورج کا دن بنتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی بھی مسیحی صبح بائبل ہاتھ میں لے کر وہ صبح 10 بجے چرچ جا رہا ہے تو وہاں پہ سورج کا دن منانے جا رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے خدا یسوع مسیح ہفتے کے پہلے دن جو اتوار بنتا جی اٹھے. ہم سورج کی پوجا پاٹ کرنے نہیں جاتے. تو اسی سینس میں یوحنا نے یہاں پہ ہیڈیس لفظ جو ہے وہ استعمال کیا، جس سے ہمارا مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا وہ کدھر کہاں ہے. یہ کہنا بہت مشکل ہے. کیا وہ آسمان اور زمین کے درمیان سپیس میں کوئی جگہ ہے؟ کیا وہ زمین کے نیچے ہزاروں میل ہے، یا بالکل زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یا آسمان میں کوئی ایسی جگہ ہے؟ یہ بہت مشکل ہے. تاہم یوحنا نے ہیڈیس لفظ استعمال کیا، یعنی وہ تمام مرنے والے جن پر اس دیوتا کا اختیار ہے، اس خدا کا اختیار ہے. یوحنا نے یہ لفظ ایک ہک ورڈ کی طرح لکھا، جس سے ہمارا مفہوم جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے. تو ناظرین، میں نے پچھلے پیغام میں بتایا تھا کہ ہم آئندہ سیکھیں گے کہ ایسا کیوں ہوا. یوحنا نے ہیڈیس لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو یاد رکھیے، جس زمانہ میں آپ جیتے ہوتے ہیں، جس زمانے میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں پائے جانے والے عقائد اور تعلیمات، آپ ان سے کسی نہ کسی حد تک متاثر ہوتے ہیں. اگر متاثر نہ ہو تو انہی کے الفاظ، ان کی ٹرمینالوجی، ان کی اصطلاحات آپ استعمال کر کے ان کو سمجھاتے ہیں، یا اپنے سامعین، ناظرین کو یا قائرین کو سمجھاتے ہیں. تو یاد رکھیے، یہودی تعلیمات کے مطابق جب ہمارے خدا یسوع مسیح تشریف لائے، یہ تصور موجود تھا کہ اس کائنات کے کسی نہ کسی حصے میں کوئی ایسی دنیا موجود ہے جس کا تعلق نچلی دنیا سے ہے، اور وہاں پہ روحیں جاتی ہیں. وہ قید ہیں یا آزاد ہیں، کچھ بھی کہنا مشکل ہے. تو اس کی تصدیق جو ہے وہ انجیل پاک سے ہوتی ہے. چونکہ یسوع مسیح ناصری کے 12 کے 12 جو رسول تھے وہ یہودی تھے، اور کوئی شک نہیں کہ اناجیل، اربع اور خطوط، ان کے اندر یہودی ٹرمینالوجی، یہودی خیال بھی لکھے گئے ہیں. اور ہم نے ایمان سے ان باتوں کو قبول کیا ہوا ہے، لیکن خدا یسوع مسیح ناصری میں انہیں ہم ایمان کی روح سے نئے انداز میں دیکھتے ہیں. تو ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رسولوں کے ذہن میں بھی کسی نچلے علاقے کا کوئی نہ کوئی خیال جو ہے وہ نمو پا رہا تھا. بھلے انہوں نے اس تعلق سے بہت کچھ نہیں لکھا، بڑی تفصیلیں یا تفسیریں بیان نہیں کی، اور انہوں نے اس کو جو ہے تھوڑا سا بیان کر کے ایسے رہنے دیا. میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کلام پاک میں سے رومیو کے نام خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 6 آیت مقدسہ. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں دوبارہ دہرانے دینا چاہتا ہوں. رومیو کے نام خط 10واں باب اور اس کی 6 آیت مقدسہ لکھا ہے، مگر جو راست بازی ایمان سے ہے وہ یوں کہتی ہے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہے کہ آسمان پر کون چڑھے گا، یعنی مسیح کے اتار لانے کو، یا گہراؤں میں کون اترے گا، یعنی مسیح کو مردوں میں سے جلا
کر اوپر لانے کو. تو یہاں پہ آسمان اور گہراؤ یہ دونوں متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں, متضاد صورتیں پیش کی گئی ہیں. آسمان اوپر, گہراؤ نیچے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والوں کا جو تعلق ہے وہ گہراؤ یا نیچے کی طرف ہے. مزید میں چاہتا ہوں کہ ہم اسے اور جو ہے وہ قریب سے دیکھ لیں. دوسرا حوالہ میں آپ کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کے پاس اس وقت بائبل مقدس ہے تو نکال سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہے, پینسل ہے تو لکھ لیجیے آپ. دوسرا حوالہ ہے افسیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط, اس کا 4 باب, اس کی 8ویں اور 9ویں 2 آیات میں آپ کی تلاوت کروں گا, اور غور سے سنیے گا, جس سے جو ہے ہم کچھ حد تک اپنا مطمع نظر سمجھ سکتے ہیں. میں حوالہ پھر دہرا رہا ہوں. افسیوں کے نام خط 4 باب, اس کی 8ویں اور 9ویں 2 آیات میں آپ کے لیے پڑھوں گا. لکھا ہے, جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے. اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوا اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں اترا بھی تھا. یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے. تو یہاں پہ آپ نے غور کیا ہے, لفظ لکھے ہوئے ہیں زمین کے علاقے میں اترا بھی تھا. تو میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا یہ ساری باتیں سیکھنا بتانا بہت مشکل ہیں. نیچے کے علاقے کا تصور موجود تھا کہ کوئی ایسی دنیا ہے جو نیچے ہے, اور وہاں پہ تمام ارواح جاتی ہیں. لیکن ایک اور یہودی تھیوری, نظریہ یا عقیدہ یا تعلیم پائی جاتی تھی, اور خداوند یسوع مسیح ناصری نے اسی کو ہائی لائٹ کیا, اسی کو واضح کیا. یسوع نے وہی جو ہے جو ان کے ذہن میں بات موجود تھی اسی کو ہم پہ منکشف کیا. ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل, اس کا 16واں باب, اس کی 23ویں آیت مقدسہ. میں دوبارہ حوالہ بول رہا ہوں. لوکا کی انجیل, اس کا 16واں باب اور اس کی 23ویں آیت مقدسہ. اس جگہ پر یوں مرقوم ہے, اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو. تو یہاں پہ عالم ارواح اور عذاب, ابراہم کی گود. تو ناظرین, یہ تعلیم, یہ عقیدہ, یہ نظریہ ایک یہودی تھیوری تھی. بدکار, ناپاک, ناراض, نافرمان, بے خدا لوگ عذاب میں جاتے ہیں, راست باز ابراہم کی گود میں جاتے ہیں. اگر آپ سارے چیپٹر کو, باب کو باریک بینی سے پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح اس زمانہ کے عمرا سے, علماء سے مخاطب ہے. تو ظاہر ہے کہ مسیحت میں تو اب یہ اس عقیدے کی گنجائش نہیں ہے, جیسا میں تھوڑا آگے چل کر بتاتا ہوں آپ کو. لیکن خداوند یسوع مسیح نے انہیں سمجھانے کے لیے وہی ٹرم استعمال کی کہ تم یہ ایمان رکھتے ہو نا کہ وہاں پہ جو ہے وہ نیچے عالم عذاب بھی ہے اور وہیں پہ جو ہے وہ ابراہم کی گود بھی ہے. تو یسوع مسیح نے وہاں پہ ایک امیر آدمی اور غریب لازر کی مثال دی. جگہ کا جو تعین یا تصور تھا یہ یہودی تھا, اور جو شخص وہاں پہ اس تمثیل میں بھیجے گئے وہ خدا یسوع مسیح کی طرف سے ہیں. وہ ان عمرہ کی وہ ان عمرہ سے مخاطب تھا, دولت مند یہودیوں سے مخاطب تھا جو دنیا کو اپنا خدا اور گھر بنا بیٹھے تھے. اس لیے نے بتایا کہ جس جگہ کو تم نے تصور کیا ہوا ہے دیکھ لو وہاں پہ امیر کہاں جاتے, خدا کو بھولنے والے, اور راست باز کہاں جاتے ہیں. تو ناظرین, یہیں سے یوحنا نے جو ہے وہ
ہیڈیس لفظ استعمال کیا اور ہمارے پاس جو ہے عالم ارواح لفظ استعمال ہوا. اور جیسے میں نے کہا کہ نچلے علاقے کی طرف کوئی اشارہ ہمارے پاس موجود ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ اور بھی الفاظ جو ہیں ہیڈیس کے لیے استعمال ہوتے ہیں: پاتال، عالم اسفل، برزخ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، قبر بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو اگلا سوال یہ کہ یہ کتنا گہرا ہے؟ اگر یہ زمین کی طرف اشارہ کتنا گہرا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی میلوں یا کروڑوں میلوں یا سینکڑوں میلوں یا درجنوں میلوں کا یہاں پہ کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ مسئلہ ہے. اصل میں ایک تضاد بیان کیا گیا ہے. تضاد یہ ہے کہ جیسا پولس کہتا ہے کہ اوپر کون چڑھا؟ یسوع مسیح. نیچے گیا ہو، تو یہاں پہ تضاد بیان کیا گیا ہے کہ اصل میں آسمان جو ہے وہ خدا کی رہائش گاہ ہے، خدا کی ریزیڈنسی ہے. آسمان جہاں پہ خدا رہتا ہے وہ پاکیزگی، وہ راست بازی کی جگہ ہے، وہ کلہم زندگی کی جگہ ہے. وہاں پہ موت کا تصور تک نہیں ہے، فنا کا تصور تک نہیں ہے، بدی کا تصور تک نہیں ہے، تباہی کا تصور تک نہیں ہے. وہاں پورے آسمان میں کلہم زندگی ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی ہے. جب آدم گناہ میں گر گیا تو وہ اپنے ساتھ ایک تحفہ لایا، اور وہ موت تھی، اور وہ گناہ تھا، اور وہ نافرمانی تھی. اور خدا نے کہا کہ زمین تیرے گناہ کے سبب سے لعنتی ہوئی. آگے پولس اس بات کی تصدیق کرتا ہے، ایک آدمی کے سبب سے دنیا میں موت آئی اور موت تمام انسانوں میں پھیل گئی. یوں اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیے، آسمان کلہم زندگی ہے، پاکیزگی ہے، راست بازی ہے، اور زمین اس کے متبادل لعنتی ہے، گناہ آلودہ ہے، ناپاک ہے، ناراست ہے. تو اس وجہ سے مرنے والے لوگ وہ پاتال میں جاتے ہیں، اسفل میں جاتے ہیں، برزخ میں جاتے ہیں، وہ قبر میں اتر جاتے ہیں. اور یہ دنیا اس آسمانی دنیا کے متضاد ہے، اس کے الٹ ہے. تو بہت زیادہ الجھنے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سادگی کے ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیڈیس، عالم اسفل، پاتال، عالم ارواح، مردوں کی سرزمین، مر جانے والوں کا علاقہ، موت کی دھرتی، کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہے. ایک بات یاد رکھیے، یہ آسمانی اور الہامی کتاب خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو یوں بیان کرتی ہے کہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. یونانی تصور، رومی تصور، یہودی تصور، سامری تصور، سارے مذہب کے تصور، سارے عقائد کے تصور، موت کے بارے میں جو بھی تصور ہے وہ واضح ہے، غیر واضح ہے، وہ اسرار ہے، مسٹیریس قسم کا ہے، یا سمجھ میں آ جاتا ہے، کچھ بھی ہے. اب وہ میرے اختیار میں ہے، میرے پاس ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ہم ایک حوالہ تلاوت کریں. کلام پاک میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب، اس کی 55 آیت مقدسہ میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا. میں حوالہ دوبارہ بول رہا ہوں، غور سے سن لیجئے گا. آپ میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا بعد میں پڑھ سکتے ہیں. پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب، اس کی 55 آیت مقدسہ. یاد رکھیے، پہلے کرنتھیوں کا جو 15واں باب ہے، اس سے آپ قیامت کا باب بھی کہہ سکتے ہیں، یسوع مسیح کی قیامت کا باب بھی کہہ سکتے ہیں. تو ناظرین، اس آیت میں یوں مرکوم ہے، اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے. تو ناظرین،
बहुत ही वाज़ेह, बहुत ही क्लियर। ये अल्फाज मुझे यूं लगता है जैसे बहुत बड़ा बैनर है और उसके ऊपर ये मोटे मोटे से अल्फाज लिखे हुए हैं, जो मेरे और आपके नजात दहिंदा खुदावन यीशु मसीह की उस नमाया, उस मुकद्दम लासानी अजीम तरीन काम की अक्कासी करता है। वो सलीब पे मर गया। इंसानी नुक्ता निगाह से यहां पे हमें एंड दिखाई देता है, खात्मा दिखाई देता है, लेकिन मरा कौन? कौन मरा? किताब मुकद्दस का पूरा मुआद 66 किताबें बड़े आला अंदाज में, बड़े मुअस्सर अंदाज में इस बात की तस्दीक करती हैं कि यीशु नहीं मरा बल्कि मौत मर गई। तो यीशु मसीह ने गोया मौत की आंखों में आंखें डालकर, और जैसे मैंने ये लफ्ज़ आलमे अरवाह आपको बताया था, अगर फर्ज कर लीजिए कि हेडिस ही इस पर बादशाह है, तो यीशु ने तमाम उन फर्जी और तमाम इंसानों के बनाए हुए खुदाओं देवताओं को बड़बड़ा शिकस्त दी और उसने अपने कब्जे में कर लिया। और हम सब भी ये बात बखूबी जानते हैं कि कुंजी का मकसद क्या होता है कि वो बाइख्तियार हैं। इसलिए ये मेरे लिए, आपके लिए इंतहाई खुशी की और मुबारकबाद है। नाज़रीन, मैं समझ सकता हूँ कि ये बातें कुछ मुश्किल हैं, लेकिन आप इतना ही याद रखिए कि ये जो कुछ भी है इस पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार है। दूसरी बात, जब उसने मौत और आलमे अरवाह को, हेडिस को, पाताल को, सबको शिकस्त दी, जहन्नम को शिकस्त दी, तो उसके बाद मसीही थ्योरी और नजरिया बदल गया। याद रखिए, पौलुस ने अपने खतों में निचले इलाके का थोड़ा सा तज़किरा किया है, लेकिन बाद में कहता है मेरा जी चाहता है कूच करके मसीह के पास चला जाऊं। तो इस जगह पे किसी हेडिस का तज़किरा नहीं है, किसी पाताल का तज़किरा नहीं है, किसी बरज़ख का तज़किरा नहीं है, किसी असफल का तज़किरा नहीं है, किसी कब्र का तज़किरा नहीं है, किसी जहन्नम का तज़किरा नहीं है। किसी बात का ऐसा जिक्र नहीं पाया जाता। वो बराह रास्त कह रहा है कि मैं कूच करके मसीह के पास जा सकता हूं, जिसका साफ और शफाफ मतलब यह है कि पौलुस किसी और जगह पे जाने का तस्वर भी नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह ने अपनी मौत के वसीले से आलमे अरवाह को, पाताल को, असफल को, जहन्नम को, ये सब चीज़ें इंसान की मुखालिफ हैं, लेकिन मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने इन पर जो है बरमला फतह हासिल की। और आज मुझे बरज़ख, आज मुझे असफल, आज मुझे आलमे अरवाह, आज मुझे जहन्नम का कोई खौफ नहीं है। और मैं पौलुस के साथ मिलकर कह सकता हूं कि मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है और आइंदा मेरे वास्ते एक ताज रखा हुआ है। तो मुकद्दसों को ताज दिखाई देते हैं जो आसमानों में है। नाज़रीन, आगे सब कुछ जानने के लिए देखते रहिए PMI TV। खुदा आप सबको बहुत सारी बरकत दे। आमीन।